बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में होने वाली रैली मुलतवी कर दी। इमरान खान साहब ने कहा अपने कारकुनों से कि वो निगरान हुकूमत के जाल में ना फंसें, किसी तशद्दुद के रास्ते की तरफ ना जाएं। और आज की रैली भी इसलिए मुलतवी की जा रही है कि वो तशद्दुद नहीं चाहते और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा आज मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पिछले कई रोज़ से लाहौर के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिससे गोया अब ये समझा जाने लगा है कि शायद लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। लेकिन आज चूँकि इजाज़त न दी गई 144 की वजह से, लाहौर में PSL का मैच था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इस रैली को मौखर कर दिया। अब ये कल रैली होगी। सवालात उठते हैं PTI की तरफ से। PTI कहती है कि निगरान हुकूमत को पार्टी नहीं बनना चाहिए, हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन मुहिम चलाएं, हम चाहते हैं रैलियाँ हों, जलसे जुलूस हों, जिस तरह हमारे मुखालफ सियासी जमातें जलसे और जुलूस कर रही हैं। निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि लाहौर के अंदर PSL के मैचेस की वजह से हमें सिक्योरिटी के इंतजामात करने हैं, इसलिए रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब कल रैली होगी, क्या इस रैली को हम पुरअमन देख सकते हैं? क्योंकि आज का PTI का मौक़िफ़ और बयानिया इस लिहाज से बेहतर महसूस हो रहा है कि PTI तसादम से पीछे हटना चाहती है। लेकिन क्या निगरान हुकूमत, पुलिस भी ये चाहेगी कि PTI तसादम से पीछे हटे? क्योंकि हमारे यहाँ सियासी बयानिए से पीछे हटना बड़ा मुश्किल होता है। उसके साथ साथ जिस तरीके से माजी में सियासतदानों को मुकदमात का सामना करना पड़ा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी दिखाई देती है। एक बड़ा स्कैंडल जिसका जिक्र किया जा रहा है, रावलपिंडी के अंदर एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के बारे में कहा जा रहा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के वाले से जिसके रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया, ज़मीन नाम पे नहीं थी, फिर लोगों को ये प्लाट्स बेच दिए गए, उसका NOC नहीं था। और जो लोग दो गिरफ्तार हुए अब तक, उनके बयानात के मुताबिक एक बड़े पैमाने पर इस जाली सोसाइटी के प्लाट्स फ़रोख्त किए गए हैं। ज़मीन कितनी नाम थी सोसाइटी के, फिर इसका नाम क्यों बदला गया, ये भी एक सवालात हैं। आज हमारे साथ बड़ा एक मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। राजा यासर हमायूं साहब मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। PTI के अंदर एक ऐसी राय रखने वाले हैं कि जो अपनी पार्टी के भी गलत काम को गलत हमेशा से कहते रहे जब वो इक़्तिदार के अंदर भी थे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, साबिक डायरेक्टर रहे हैं NAB के। ब्रिगेडियर हमीद साहब, फ़ारूक हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। और सीनियर सियासी वर्कर और तज़कियाकार जनाब मेजर खुरम रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे किया जाए, राजा यासर हमायूं साहब, आज की रैली मुलतवी करना, आपके मुखालफिन कह रहे हैं डर गए हैं, अब हिम्मत नहीं है, इसलिए PTI आज बाहर नहीं निकली, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में एक माहौल बन चुका है कि खान साहब अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बेशक 144 की खिलाफ वर्जी करनी पड़े, वो करने को तैयार हैं, वो जुलूस हर हाल में निकालेंगे, लेकिन ये लचक थोड़ी सी, इसको आप बेहतर समझते हैं? PTI अपनी पॉलिसी बदल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिक साहब। देखिए, खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो एक रूटीन की बात है ना। रैली आज नहीं तो कल हो जाएगी। बंदे अगर आज, क्योंकि PTI के साथ तो अवाम है, इस पर तो आपको दो राय मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अगर उनके पास पावर हो तो सड़क पे नज़र आ जाती है ना, तो रोकने का तो कोई मकसद नहीं है। अगर इनका वाकई यही लॉजिक है कि PSL इशू था, हालांकि हम तो दूसरे रूट से जाने को तैयार थे, तो फिर कल पता चल जाएगा या परसों पता चल जाएगा। और खामखा अगर इन्होंने तशद्दुद पे आना है, जो कि लग रहा था हालात से, वहाँ पे मैं भी मौजूद था वहाँ पे, तो अगर इस तरह होना है और फिर खुदा ना खास्ता किसी बेगुनाह की जान जानी है, तो मेरा ख्याल है उस जंग का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तस्वर क्यों करके बैठ गई है कि पुलिस हो, निगरान हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सारे उनके खिलाफ हैं? देखिए, जो रवैये हैं ना, वो बड़े बायसनेस नज़र आ रही है उनमें। अदरवाइज़ तो रैलीज तो मरीम नवाज साहिबा भी निकाल रही है ना। इससे पहले भी जब से ये एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी दोबारा आई है पाकिस्तान में, मुशर्रफ दौर के बाद और एक दफ़ा पहले जो अलग दौर के बाद आई थी, तो उसमें कम अज़ कम अपेरेंटली इतनी लिबर्टी ज़रूर दे दी जाती थी कि ये चीज़ें नहीं रोकी जाती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई ज़िया-उल-हक़ के आखिरी सालों में, तो उसमें भी रैलीज़ उन्होंने निकाली। आपको याद होगा एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक जुलूस था, और फिर नहीं रोका गया, क्योंकि फ़ौजी गवर्नमेंट्स भी जब फैसला कर लें कि जी अब ठीक है, ये पॉलिटिकल राइट देना है, तो वो दे दिया जाता है। तो अगर इनको लगता है कि PTI के साथ कोई नहीं है तो इजाज़त दे दें, पता चल जाएगा कोई है या नहीं है। और जहाँ पे तक ज़मान पाक की बात है, तो मैंने तो खैर क्या कन्विंस होना है, नज़र अब तो सोशल मीडिया का भी दौर है, हर चीज़ हर वक्त लाइव नज़र आ रही होती है। तो वहाँ पे जितने लोग सिर्फ वहाँ पे मौजूद थे, बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं थी।
جتنے وہاں پہ پاک میں کیمپٹ ہیں جو پختونخوا سے آئے ہوئے ہیں، یا شمالی پنجاب کا تو میں نے رول کال لیا کتنے لوگ آئے ہیں، تو جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے اگر انہی سے نکل جاتے ہیں تو پھر بہت بڑا خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، لڑائی بھی ہو سکتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس کو ریٹریٹ کرنا پڑتا، لیکن اس میں 2-4 بندے اگر خدا نہ خواستہ ان کی کچھ ہو جاتا حادثہ تو پھر بالکل یہ ان کالڈ فار تھا۔ اس لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے جو ہے ہمیں تو نہیں پہلے علم تھا کہ ایک ڈیموکریسی کے اندر اس طرح سختی کی جاتی ہے جیسی 25 مئی کو کی گئی یا ایون کچھ دن پہلے کی گئی، اور اب جب نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ اسی طرح پہ آئے ہوئے ہیں طریقے پہ، تو ہمارے پاس تو ڈنڈا بردار فورس نہیں ہے، یہ تو عام لوگ ہیں بیچارے جو آئے ہوئے ہیں، اور ابھی میں بلکہ سی آف کر کے آیا ہوں چکوال سے کچھ لوگوں کو، تو شریف لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں یا عام شہری ہیں، ان کے پاس تو نہ ان کو لڑنا آتا ہے ڈنڈے نہ تو ہم نے مرنا آتا ہے۔ دیکھے ہیں راجہ صاحب، پچھلے جو ریلی تھی اس میں ڈنڈے لہراتے ہوئے لوگ، دیکھیں پتھر جب آپ مارتے کے ہوئے، 5-7 پولیس نے بھی ہزار تشدد کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 5-7 لیکن ہزار لوگ جب ہوتے ہیں نا تو اس میں 200-400 شرارتی بھی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی سبھی شرفا ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جذباتی نوجوان بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ بہتر ہے۔ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ سٹینڈ لیا، صاحب کا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور اب چیئرمین ہماری پارٹی کے، کہ ہم جو لوگ ہاکس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو لڑنے مرنے کو تیار، ہونے کا یار یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ملک میں انتشار مزید بڑھائیں اور موقع دیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں ڈیموکریسی کو لپیٹ دیا جائے یا سسٹم کو لپیٹ دیا جائے، ان کو موقع فراہم کریں۔ تو پی ٹی آئی تو اس بات پہ قائم ہے کہ ڈیموکریسی رہنی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے اور مارشل لاء نہیں لگنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر۔ 2 سوال آپ نے میرے لیے چھوڑ دی، میں واپسی بھی آپ سے پوچھوں گا۔ برگیڈیئر فاروق امیر صاحب، آپ کو اچھا لگا آج پی ٹی آئی کا رویہ کہ پی ٹی آئی نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اگر ریلی کی اجازت نہیں ہے تو ہم ریلی نہیں نکالتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کریکٹ ڈیسیجن تھا کہ کیونکہ اتنی صورتحال کشیدہ ہے وہاں پہ زمان پاک میں کہ اتنا تصادم والی کیفیت جو ہے وہ چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، خاص کر وہ ضلع شاہ کی ڈیتھ کے بعد تو جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ٹیمپر جو ہے وہ تو بہت ہائی وہاں پہ ہے، اور ٹیمپریچر بہت ہائی اس علاقے کا، لوگ بہت جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں۔ خواتین نے بھی ہم نے دیکھا ہے ویڈیوز میں، خواتین نے بھی ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایسے سچویشن میں پولیس والے بھی مشتعل ہو سکتے ہیں، پولیس والوں کا جو جارحانہ رویہ ہے ان سے یہ لوگ بھی مشتعل ہو سکتے ہیں۔ تو تصادم کی کیفیت میں میں چیزیں مجھے جس چیز کا زیادہ ڈر تھا اور ابھی بھی ہے، چاہے ریلی کل ہو چاہے پرسوں ہو، چاہے بے شک الیکشن کمیشن ان کو اجازت دے دے، چاہے بے شک لاہور ہائی کورٹ ان کو اجازت دے دے کہ آپ ایک پرامن ریلی جو ہے وہ نکالیں، لیکن اس میں دیکھیں ہمیشہ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو کہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کلیش ہو جائے کسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اور یہ اپنا ورکرز کے درمیان۔ لیکن برگیڈیئر صاحب اگر پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ صورتحال بہتر ہو، سیاسی کشیدگی ختم ہو، تو ہم خود بھی تو نہیں کرنا چاہتے نا، سیاسی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں۔ آج بھی اگر آپ بیان دیکھ لیں اس ریلی کے ملتوی ہونے کے بعد، مریم نواز صاحب کا بیان میرے سامنے پڑا ہے کہ پولیس کے ڈر سے تحریکیں منسوخ کرنے والے کو گیدڑ کہتے ہیں، یعنی ہر طرف سے تانا سننے کو ملتا ہے، اگر عمران خان صاحب نکلیں تب بھی تانا، نہ نکلیں تب بھی تانا۔ ملک صاحب بات یہ کہ یہ تو سیاسی بیانات ہیں، سیاسی محاذرائی بھی آپ کو پتا ہے کتنی پیک پہ اس وقت چل رہی ہے، لیکن مجھے تھوڑی دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ جو 2018 کے وقت الیکشن کمیشن کے جو تھے کچھ جسٹس ریٹائرڈ کو سردار رضا صاحب، میں نے وہ لیٹر بھی پڑھا ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کو خط لکھا تھا کہ جناب ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں کہ وغیرہ وغیرہ، آپ کا کام ہے ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہ آپ فیسلیٹیٹ کریں گے جمہوری پروسیس کو، آپ فیسلیٹ کریں گے الیکشن پروسیس کو۔ اور ویسے آپ کو معلوم کہ نجم سیٹھی صاحب بھی جب 2013 میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے کے ساتھ وہ انہوں نے 3 مہینے لیکن 35 پنچر کا تانا آج تک سنتے ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ نہیں، وہ بعد میں اگر آپ کو یاد ہے وہ 35 پنچر جو وہ بھی ایک غلط فہمی سے ہو گیا تھا، اور جس پہ عمران خان نے میرا خیال ہے بعد میں اس پہ معذرت بھی کی تھی کہ میں وہ مجھے غلط قسم کی انفارمیشن فیڈ کی گئی تھی، تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن اس وقت بھی نجم سیٹھی صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے چلایا، ماحول کو رکھا، حسن عسکری رضوی صاحب نے 2018 میں بڑا اچھا ماحول کو رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آنریبل کیئر ٹیکر منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، دیکھیں یہ ٹیمپرری ساری چیزیں ہوتی ہیں، آج اگر وہ اچھے ماحول میں الیکشن کرا دے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو لوگ بڑی اچھی طرح یاد کریں گے، جس طرح آج میں 2 سابق کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کو لوگ کہاں ماضی کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، میں آج ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو ہم بھی اپنا محسن نقوی صاحب کو یاد کریں گے کہ بھائی ایک اچھے کیئر ٹیکر چیف منسٹر آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آتا ہوں آپ ادھر واپس، برگیڈیئر صاحب میں آپ ادھر واپس آتا ہوں۔ خرم روکھڑی صاحب، یہ عمومی طور پہ یہ تاثر کیوں بنتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جلوس نکالے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور پی ٹی آئی کو یہ گلہ شکوہ کیوں ہے
کہ ہماری ریلیاں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ہمیں پولیس مارتی ہے، نگران حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، رانا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگتے ہیں، پی ٹی آئی کا یہ گلہ شکوہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ملک صاحب 2-3 پوائنٹس کا نا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو جو جتنا شور مچاتا ہے یا جو جس چیز کو جتنا پروجیکٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ گھر کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے نا کہ جس کو مارتا کوئی نہیں ہے، لیکن مارنے کے بعد بھی وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے اس نے مارا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ریلی کے اوپر آئیں یا موجودہ صورتحال پہ، تو عمران خان نے کل کے جو ٹی وی پروگرام میں ایک بڑے تھریٹننگ نوٹ کے ساتھ کہا کہ میں کل ریلی نکالوں گا۔ ایز اے لیڈر آپ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں یا جو آپ زبان سے بات نکال رہے ہوتے ہیں، آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کہنی ہوتی ہے۔ آج کی ریلی کا جو اصل صورتحال ہے کہ لاہور نہیں نکلا، ریلی تھی کل کا جو فوکس تھا ریلی کا کہ عمران خان کی کال تھی کہ لاہور باہر نکل آئے، لاہور نہیں نکلا۔ زمان پارک کے اندر جو لوگ اکٹھے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ آپ کو ٹکٹس دیں گے، اور پتہ ہے یاسر ہمایوں میرا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے ہر ٹکٹ ہولڈر اپنے اپنے علاقوں سے جا کر وہ بندے 500 200 یا 100 بندہ وہاں پہ لے کے جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور زمان پارک کا جو ایریا ہے جہاں پہ یہ کارڈن ہوا ہے وہ 8 کنال یا 9 کنال یہ ساری سیاسی جماعتیں نہیں کرتی جس سے ٹکٹ لینا ہے کسی جلسے ریلی کے لیے اپنے اپنے بندے لے کر آئے؟ نہیں ملک صاحب کرتی ہیں ساری سیاسی جماعتیں، اس کا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں نہیں کرتی۔ ہم فوکس کریں آج کی ریلی کے اوپر کہ کیا لاہور نکلا ہے، لاہور نہیں نکلا، یعنی کیا پھر دوسری جب کوسچن آتا ہے تصادم کی طرف، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لیڈر کا بیانیہ کیا ہے۔ میں آج ایک ٹویٹ میں نے کیا، اس کے بدلے میں ایک خاتون بچی نے مجھے لکھا، اس نے کہا کہ ابھی ایگزامپل سنیے گا کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ کفار مکہ نے سمجھا تھا کہ ان کو فتح ہوئی ہے، لیکن اصل فتح کچھ اور تھی۔ دس از دا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ان بچوں کا بن گیا ہے، ناٹ یاسر ہمایوں یہ پولیٹیشین ہے ان کا نہیں، جو یہ بچوں کا مائنڈ ہے، یہ کلٹ بن چکا ہے۔ اگر اس کلٹ کو ذرا سا مینیپولیٹ کر دیا گیا رانگلی تو یہ کدھر جائیں گے؟ بچے تو لوگوں کے برباد ہوں گے۔ اب ان کے نزدیک جو اس کلٹ کے اندر ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کلٹ سے باہر ہے تو آپ سارے کے سارے چاہے ہم جو مرضی کہتے رہے ہم ان کے لیے وہی ہو جائیں گے جس کی میں نے آپ کو تذکرہ کیا۔ یہ خطرناک صورتحال ہے۔ کیا یہ کلٹ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال نہیں ہوا جب ہم نے کہا تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا؟ کیا یہ کلٹ اس وقت بھی استعمال نہیں ہوا؟ نوجوانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ملک دشمن ہیں، یہ راہ کے ایجنٹ ہیں پیپلز پارٹی والے، ان کا راستہ روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بے حد ضروری ہے؟ نہیں ملک صاحب، ہم مارشل آ کو اور آج کے ٹائم کو نہ کٹھا مکس نہ کریں۔ مارشل آرٹس کی ایک اپنے ڈیفیکٹس ہیں، ان مارشل آرٹس کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ہم موجودہ پولیٹیکل صورتحال کے اندر اگر ہم جائیں، عمران خان کو ایک بہت بڑا موقع ملا تھا ڈی سیٹ ہونے کے بعد جب انہوں نے اسمبلی سے اپنے ریزائن دیے کہ وہ اپنی پروگریسو پولیٹیکل موومنٹ کو جاری رکھتے اور اپنا ووٹ بینک بچاتے۔ عمران خان فرکشن کے اندر آتے آتے اپنا ووٹ بینک کو چھوڑ کے ایک نئے راستے کے اوپر چل پڑا ہے جو کہ ڈینجرس ہے۔ میں اس کو خطرناک سمجھتا ہوں، کسی بندے کو بھی آپ بٹھا لیں اس کو خطرناک سمجھے گا۔ اصل ایشو یہ ہے، اور ریلیز کا نکلنا کیا کو باقی نہیں نکالتا؟ کیا پہلے ریلیز نہیں نکلتی تھی؟ لیکن ریلیز کا یہ کیوں سوچا جائے کہ یہ تصادم کریں گے؟ آج آپ زمان پارک کی تھوڑا سا وزٹ کر لیں، جو بچوں نے ڈنڈے اور ڈنڈوں کے اوپر کیل، اور ینگ بچے 18 22 سال کے، ہم کر کیا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ان میں سے 100 200 بچوں کا بھی آپ، یعنی ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ کس ڈائریکشن میں ہم لے کے جا رہے ہیں؟ کل جو پولیس کے اوپر کہا جا رہا ہے، تو کل کا جو ان کا پرسوں کا جو تھا، پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے اوپر جا کر یہ گاڑیوں پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، اور لیڈیز پولیس کھڑی ہوئی ہیں، 4-5 نوجوان بچیاں جا کے ان کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہی ہیں۔ یہ رویہ پیپلز پارٹی والے کے ساتھ نہ ملائیں۔ آج یہ سوشل میڈیا ہے، یہ رویہ کس پارٹی میں آپ نے دیکھا ہے؟ کسی اور کے پاس نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے غورم صاحب، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہی سوالات رکھتے ہیں راجہ یاسر صاحب کے سامنے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ راجہ صاحب، ایک تو مجھے ان چیزوں کے جوابات دے دیجیے کہ جو ابھی میجر صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کلٹ بن چکا ہے۔ دوسرا، آپ نے بھی آپ کے منہ سے سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب، لیکن یہ عمومی رویہ میں نے دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں آج اس پہ آپ کا کمنٹ ضرور آ جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف جائیں تو وہاں پی ایم ہاؤس آج بھی موجود ہے، حالانکہ انہیں پی ایم صاحب سے نکلے ہوئے، اس وزارت عظمیٰ سے نکلے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ صدر زرداری صاحب کے گھر میں جائیں، کہتے ہیں یہ صدر ہاؤس ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جتنا سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر، اور کہا جاتا ہے جناب پرائم منسٹر صاحب، میں نے بڑے بڑے لیڈروں کو یہ کہتے سنا ہے۔
یہ کیا ہمارے ہاں یہ ایسے سوچ پائی جاتی ہے؟ یہ دنیا کے کہیں اور بھی بیسیکلی نا جی کوئی ایسی سوچ نہیں. یہاں پہ یہ میجر صاحب ہیں نا، خرم صاحب ہمارے، ان کو میجر صاحب ہی کہتے ہیں لیکن ان کو ریٹائر ہوئے عرصہ ہو چکا ہے. تو ایک عام طور پہ ٹائٹل کوئی ازیوم کر لیتا ہے. تو یہاں تو ہمارے، آپ تو جس علاقے سے ہم ہیں سرگودا چکوال، وہاں پہ تو ریٹائر ان کی اولاد کو بھی وہی ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے بڑا بہت آرام سے گزار لیا آپ نے. سوچ ویسے ہماری نہیں ہے کہ ہم اس سے باہر ہی نہیں نکلتے. یہ پی ایم ہاؤس ہے جی. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات ہو، ایون چودھری جو ہے نا، یہ بھی ایک ٹائٹل تھا ریونیو کلیکشن کا مغل دور میں یا اس سے پہلے. اب ان کی اولادیں بھی چودھری کہلاتی ہیں. یا ہم کون سے کوئی کسی اسٹیٹ کے راجے ہیں؟ اب تو جو ہمارے اینسسٹرز کبھی تھے تو آج تک راجہ ہی چلتا ہے. تو یہاں پہ ایک یہ ہمارا کلچر کہہ لیں، مزاج کا حصہ ہے، مزاج کہہ لیں. میجر صاحب چلے گئے، کرنل صاحب، جنرل صاحب، وہ پھر وہی چلتا رہتا ہے. تو یہ ایشو ہے. باقی جو کلٹ والی بات کی، میں کسی حد تک اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کلٹ تو ہمارے بنتے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کا کلٹ تو اسٹرانگ ہے. اب مانتے ہیں کلٹ بنتے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل. پہلے بھی تھے لیکن اب، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف اس کی وجہ کوئی خان صاحب نہیں ہے. لوگوں نے دیکھیں، میں ابھی کل گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم جب بڑے ہوئے نا 80s میں، جب گرو اپ کر رہے تھے، تھوڑی بہت پالیٹکس کی سمجھ آ رہی تھی، تو ہم لوگوں کا تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی سے تھا فیملی کا. ہمیں ایک چیز بتائی گئی کہ یہ نون لیگ والے جو ہیں کرپشن انہوں نے بنائی ہے، مجد ہیں، سیاست کو کاروبار بنایا ہے. پھر پرانی سیاسی فیملیز یہی کہتی تھی کاروباری لوگ آ گئے جی، یہ ہو گیا. مطلب یہ ایک سوچ ڈیولپ کی گئی، غلط یا صحیح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رورل اربن پالیٹکس اس کو کیا گیا، لاہور سے ایک بندہ اٹھا جی ہماری قیادت کرے گا. ہاں رائٹ، اس طرح کی باتیں کی گئیں. اس کے بعد نیکسٹ سٹیج پہ آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ خبریں پھیلائیں کہ جی میاں صاحب تو اصل میں پاکستان ایجنٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کریں. تو یہ پھر نوجوان جو ہیں اس کو کنزیوم کرتے جاتے ہیں. پی ٹی آئی اس کا حصہ بنی. میں عرض کرتا ہوں نا سر، ہم لوگ تو تب تھے پیپلز پارٹی میں ایک اس پوری لاٹ کی بات کروں جو اب ایونچولی، اور ظاہر ہے جو نوجوان بھی ان کے ماں باپ بھی تو تھے نا کسی پارٹی میں. یہ کوئی ماز سے تو کوئی نہیں آیا. تو انہی لوگوں کی اولادیں یہاں پہ پہلے رہتے تھے. تو جو لوگ پیپلز پارٹی میں تھے وہ گرو اپ کیے ایسی سوچ کے ساتھ، جو زیادتی بھی کی گئی اس دور میں، وہ بھی ساری پتہ ہے، لمبی بات ہو جائے گی. جب ہوا یہ کہ ایونچولی جب پیپلز پارٹی مل گئی نا نون لیگ کے ساتھ، تو وہ جو لوگ اس سوچ کے ساتھ گرو اپ ہوئے تو انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے. وہ تو ایک، آپ لیڈر تو شاید اپنے خیالات یا جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، ایک دم بدل لیتے ہیں. جو عوام ہے وہ تو فکس ہو چکے ہیں، اس کے آئیڈیاز رائٹ اوور دا ایئرز برین واش ہو کے فکس ہو چکے ہیں. نواز شریف کو ووٹ پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں دیتا، پنجاب میں ایٹ لیسٹ نہیں دیتا. اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے، جب زرداری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں، تو وہ لوگ کوئی نیا لیڈر ڈھونڈ رہے تھے. اور خان صاحب ظاہر ہے بات تو بڑی وقف دو ٹوک دیتے تھے اور دیتے ہیں. تو لوگ اٹریکٹ ہوئے خان صاحب کی طرف، نوجوان نسل بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ہوا. لاہور میں کیونکہ میں پرسنلی جالوں کو جانتا تھا، بہت بڑی تعداد میں وہ اب پی ٹی آئی میں ہیں، اور ان کی اولادیں بھی پی ٹی آئی میں ہیں. اب اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی یہ جو میں نے ووٹ بینک چکوال سے ووٹ لیا ہے، وہ ووٹ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا تقریباً، یا ان کے ماں باپ پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے. تو اینی ویز، اب کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اب سب ایک پیج پہ ہو جائیں، اور آپ کے دھڑے تو دو رہتے ہیں. مطلب ہوتا ہے کسی کی بات نہ سننا، اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پہ منوانا، زبردستی منوانا. نہیں زبردست، دیکھیں انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے. دیکھیں آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کہہ رہے ہوں، دیکھیں جو کیسز، اور یہ بات ہے، آپ ملک صاحب خود ماشاءاللہ بالکل ان بائسڈ ہو کے جواب دیں کہ جو الزامات پیپلز پارٹی پہ تھے، کیا وہ نون لیگ نے نہیں لگائے؟ وہ کیا نیب اور احتساب بیورو نون لیگ نے نہیں بنائی؟ اور اسی طرح وائس ورثہ دونوں طرف سے یہی ہوتا رہا. پھر اچانک آپ کچھ سالوں بعد کہ نہیں یہ غلط تھا، یہ کچھ نہیں تھا، یہ تو سب نے کہا جی. ہمیں خان صاحب نے کہا چودھری پرویز سے بڑا بالکل آئی ایگری ود یو، ٹھیک ہے. Now he is the president of پاکستان تحریک انصاف. اس کے بعد ہوتا ہے کہ ریئیکشن تو آتا ہے نا اس طرح کے. ابھی میرے ساتھ، میں اپنے دھرنے سے اٹھ کے آ رہا ہوں، وہاں پہ کچھ ورکرز میرے پاس آئے، وہ یہی بات کر رہے تھے. آف تو ہوتے ہیں، اس سے فرسٹریشن بھی پھیلتی ہے لوگ. اور اب یہ دور جو ہے اس میں آپ ان چیزوں کو کور اپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ اب تو دن بدن حالات جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. فاروق امیر صاحب، کلٹ کہتے ہیں راجہ صاحب کے ماضی میں بھی تھے، اب ذرا زیادہ طاقتور کلٹ بن چکے ہیں، لیکن یہ کلٹ بننا خطرناک نہیں ہے سوسائٹی کے لیے، جہاں ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، ڈائلاگ ختم ہو گیا؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ کلٹ لیول تک معاملات جانے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سیاست ہو رہی ہے، جمہوریت ہے. جمہوریت میں یہ کلٹ والے معاملات جو ہے نا، یہ پھر یہ اور رخ اور طرف اختیار کر لیتے ہیں. لوگ جو ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پھر بڑی محدود رہ جاتی ہے. ان کی ویژن جو ہے بہت ٹنل ویژن ہو جاتی ہے، محدود نیرو اپروچ سے پھر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو جمہوریت میں تو براڈ مائنڈڈنس ہوتی ہے،
टॉलरेंस होती है, दूसरे के व्यूज की आप टॉलरेंस करते हैं, ठीक है, सियासी आपके बयानात हो, आपके नैरेटिव हो, लेकिन मलिक साहब मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर एक ये, जी जी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि, और मैं बड़ी एक अपना ये संजीदा बात कर रहा हूँ कि 75 जलसे की ये रिकॉर्ड अटेंडेंस की पाकिस्तान की तारीख में पिछले 10 महीने में 2-3 लॉन्ग मार्चेस की, जो कभी इस तरह की लॉन्ग मार्चेस पाकिस्तान में इतनी बड़ी अटेंडेंस है, तो फिर रैलीज की अब क्या जरूरत रह गई है कि मजीद? तो मैं तो समझता हूँ कि जो कि इमरान खान साहब को या पीटीआई को जो अपनी उनको पॉपुलैरिटी का लेवल चाहिए था, वो उन्होंने काफी हद तक मैं तो समझता हूँ अचीव कर लिया है। यानी आप समझते हैं इमरान खान साहब को रैली अपनी निकालनी चाहिए? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रैली तब होती है जब आपने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना हो भाई। और दूसरी बात, हर दूसरे तीसरे दिन भी अगर आप आवाम कौम से खिताब करेंगे तो कुछ अरसे बाद वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उसका वो इफेक्ट वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बाकी हर दफा आपको कई बातें रिपीट करनी पड़ती हैं, और ये सिलसिला तो बड़े महीनों से चल रहा है। सो मैं ये कहूंगा कि 2 चीजें, रैलीज को अपना छोड़े, अपना उसमें हिकमत अमली में चेंज लेके आए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आए, अपने लोगों को कहें कि वो रैलीज निकालें, ये जो एमपीएस वगैरह है, छोटी रैली, कॉर्नर मीटिंग, ताकि उस पर ना केयरटेकर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की प्रॉब्लम होगी, ना कोई बड़े तसादुम की प्रॉब्लम होगी। मैं तो अभी भी डरता हूँ, मैं डरता हूँ इसलिए क्योंकि मैं विटनेस हूँ कि जो, और आप क्या, मैं क्या, आप भी, पूरी दुनिया विटनेस है कि अपना 16 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन हुआ था। तो आपको मालूम है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि यहाँ वहां पे जज्बात थे लोगों के, लेकिन वो और मेंटालिटी वाले लोग थे, माइंडसेट वाले, मिराजुल कुरान, यहाँ लोग तो आप देख रहे हैं तो क्या कितने गुस्से में बैठे हैं। तो लिहाजा हिकमत अमली को चेंज करना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट, ब्रिगेडियर साहब आप मुझे अगर इजाज़त दें तो यहाँ एक ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुझे एक बड़े अहम मुकदमे का जिक्र करना है। एक FIR दर्ज हुई है साबिक वफाकी वज़ीर सेहत पर और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पर। उनके पर इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने एक जाली सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बनाकर गरीब आवाम को करोड़ों रुपए के प्लाट्स बेच दिए, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी कोई ज़मीन मौजूद नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा चूना लगाया गया आम आदमी को। क्या ये मुकदमा भी अपने किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा, या महज इस बात की नज़र हो जाएगा कि सियासतदानों के खिलाफ तो झूठे मुकदमात बनते ही रहते हैं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेद। बात होती है रावलपिंडी में दर्ज होने वाले उस FIR की, जिसके मुताबिक साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमर कियानी के खिलाफ एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पहले एक सोसाइटी थी जो जब उसको जो है उसके प्लाट्स बेचे गए, वो बदनाम हुई, तो फिर उसका नाम तब्दील कर दिया गया। एवलॉन के नाम से एक नई सोसाइटी, उसको बेचा गया, उसके प्लाट्स बेचे गए, लेकिन अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो लैंड है वो भी सोसाइटी के नाम पे नहीं थी। उसके साथ साथ जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने ये सारे सबूत सामने रखे हैं कि किस तरीके से आम लोगों से बग़ैर किसी सोसाइटी, मंजूर शुदा सोसाइटी के लोगों से पैसे हथियाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदकिस्मती है, हमने अक्सर देखा कि ऐसी सोसाइटीज़ जो है वो बेच दी जाती हैं जिनके ना NOCs होते हैं, ना उनकी बाकायदा कोई मंजूरी होती है, बल्कि अगर CDA की बात करें, LDA की बात करें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की बात करें, तो उनकी तरफ से बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारात में दिए जाते हैं कि ये सोसाइटीज़ मंजूर शुदा ना है, इसलिए यहाँ पे प्लाट्स ना ख़रीदे जाएँ, लेकिन सादा लोग पाकिस्तानी फिर भी ये प्लाट्स ख़रीद लेते हैं। मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब, ये बताइएगा कि PTI का तो दावा था कि हम अपने सफ़ों के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहने देंगे, लेकिन SCCB के पेपर्स भी मेरे सामने पड़े हैं जिसमें ये सारे लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, इस पूरी जो है उनके शेयर्स मौजूद हैं। एक तैमूर मसूद साहब MP हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके बारे में भी अगरचे अभी तक जो तहकीकात हुई हैं, कहा जा रहा है कि उनके 20% शेयर इस पूरे मामले के अंदर थे, लेकिन चूंकि अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई इसलिए कोई ज़्यादा वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने नहीं आ सकी। लेकिन अगर हुकूमत में रहते हुए PTI के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इतना बड़ा फ़ायदा उठाएं, तो क्या कार्रवाई को हम सियासी कार्रवाई कहकर आगे निकल जाएंगे या बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए? मलिक साहब, कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो पहला पॉइंट आपने कहा कि PTI का जो नारा था कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, अब वो नारा ख़त्म हो चुका है। अब आपको करप्शन PTI के अंदर जड़ जड़ में मिलेगी, और जहाँ पे भी आप जाएंगे इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे। जो भी पॉलिटिकल आदमी होता है उसका एक पॉलिटिकल न्यूसेंस बनता है, उसका एक पॉलिटिकल क्लाउड बनता है।
وہ اپنی اس پولیٹیکل کلاؤڈ، اس پولیٹیکل پارٹی یا اس سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی واردات کر کے وہ آگے پیسہ کماتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی ایک آدمی کو لیگل کام کر رہا ہے تو اس لیگل کام میں اگر اس کو کوئی مشکلات آتی ہیں، وہ دائیں بائیں سے نکلتا ہوا لیگل کام کرتا ہے، وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہماری سوسائٹی میں ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھی پارٹی کے اس مین سٹریم کی لیڈرشپ کے اوپر اگر یہ الزامات آ رہے ہیں تو سب سے پہلا کنسرن ہے عمران خان کا کہ وہ رات کو جو 7:30 8 بجے ادھر ایک پاکستان کا جھنڈا اور ایک ادھر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا ہے، وہاں پہ اس سارے کیس کو فیس کریں اور اعلان برات کر دیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کو کبھی بھی اس طرح کی چیز پر کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئے گی، یعنی کہ جو جرم بھی ہوتا جائے گا ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. میں تیسرے پوائنٹ پہ آؤں گا. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہ گئی ملک صاحب، یہ تھیو پولیٹیکل اپروچ کے اوپر چل رہے ہیں جہاں پہ جو بھی لیڈر ہے وہ ڈائٹی ہے، وہ ایک نمائندہ ہے جس کا ایک دیوتا کی صورتحال کے اندر یا ایک نمائندہ ہے، الہی نمائندہ. ان کے لیے ہر جرم جو ہے ان کے نیچے والے لوگ دیکھیں گے کہ بھی صحیح تو اس کو جرم نہیں کہیں گے اور دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے اندر مجھے بھی کل کسی نے بتایا یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اس کی تمام چیزوں کو دیکھ کر جو بھی گورنمنٹ ہے اور اس چیز کو ان کو لانا بھی چاہیے اور ان مقدمات کو اکراس دا بورڈ کسی بھی کو پارٹی کا ہے، کوئی بھی کسی بندہ کسی بھی جگہ کا ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ جو کلچر ہے نا پلاٹوں والا، سوسائٹیز والا، اس نے آپ کے ملک کا بزنس تباہ کر دیا. لوگوں کی انویسٹمنٹ ساری چلی جاتی ہے، ان کے اندر یہ کتنا بڑا مافیا بن چکا ہے اور آپ کا پازیٹیو بزنس گروتھ رک جاتا ہے. اور اس معاملے کو سیریسلی دیکھنا چاہیے سب سے پہلے عمران خان کو خود. ہم تو تبصرہ ہی کر سکتے ہیں نا جی، اور حکومت کا کام ہے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے فاروق حمید صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں نیب کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی شکایات بہت سے پاکستانیوں کو ہوتی ہیں، خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی تو روتے رہتے ہیں کہ ہم نے پلاٹ خریدا تھا، اس کے بعد این او سی نہیں تھا سوسائٹی کا، اس کے بعد ہمیں جگہ نہیں ملی، ہماری ساری عمر کی جمع پونجی ڈوب گئی. لیکن اگر اس پورے مقدمے کو، یقینی بات ہے ہم کو ٹرائل کورٹ نہیں ہے، فیصلہ تحقیقات کے بعد ہی ہوگا، لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک شخص کراچی میں رہتا ہے، عمران اسماعیل صاحب، مولوی محمود صاحب کراچی میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے، پھر نیا نام اس کا لانچ کیا جاتا ہے نئے نام کے ساتھ، ایس سی سی پی کے اندر تمام شیئرز بھی ان لوگوں کے موجود ہوتے ہیں. شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ایٹ ڈفرینٹ لیول وہ مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہیں، خاص کر جو کہ پبلک آفس ہولڈر بن جاتے ہیں اور وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ اس قسم کے جو پبلک چیٹنگ پبلک لاج والے جو اسکیم. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چونکہ کنسرن محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولوی محمود صاحب، انہی کے اوپر الزام ہے، انہی کے حوالے سے چونکہ ہم پروگرام میں بات بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی پراپر موقع ملنا چاہیے. ہم ان کا موقف لے لیں، پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. محمود صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. محمود صاحب، یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس سوسائٹی کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ خبریں بہت سی ہیں، مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اربوں روپے لوٹ لیے گئے، زمین جو اب تک کی تحقیقات ہے اس کے مطابق سوسائٹی کے نام اتنی زمین نہیں تھی، این او سے نہیں تھا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو کہہ دوں کہ کوئی لوگوں کے پیسے کہیں نہیں گئے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے ابھی تک وہ جو ایف آئی آر ہوا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے. میں بیسکلی انویسٹر اس میں ضرور ہوں، تو میں نے وہ فائل دیکھی نہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پیسے نہیں لوٹے گئے. میں 45 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اسی ملک کے اندر، اور کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جی میری بہت ساری کمپنیز ہیں کہ 1 روپیہ، میں پورے پاکستان پہ آپ کے ٹی وی سے کہہ رہا ہوں کہ 45 سال میں کوئی کہہ دے کہ جی محمود مولوی نے ہمارے 5 روپے بھی کھائے ہوں یا 50 روپے یا 50,000 یا کوئی بینک کہہ دے، ٹھیک ہے نا. تو میں اس کے اوپر بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں، یہ جو ابھی کیسز دیکھ رہے ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جتنوں سے اگر ایڈوانس لیا ہے، میرے کو ایگزیکٹ فگر نہیں پتا کیونکہ میں آپریشن کو ہینڈل نہیں کرتا ہوں، نہ میں ڈائریکٹر ہوں، مگر میں انویسٹر ہوں. مگر میں کوئی چیز کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ کوئی چیز، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی کے پیسے ہوئیں گے ہم اس کے دیندار ہوئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، ایسے تھوڑی دیکھیں ہم کوئی روڈ اٹھائی گئے تھوڑی کہ آج پیسے بنا لیے اور پھر کل نکل گئے، کوئی پہچانتے نہیں ہے. تو اس میں آپ اس میں میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں پوری کیس کو دیکھوں گا. دیکھیں، اگر ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکلی اگر لوگ کیسز بنا رہے ہیں تو میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اوائڈ کروں گا. جو بھی ہوگا اس کو اوپنلی ہم دیکھیں گے جہاں جہاں ہوئیں گے، اور ان کو ہم ایک ایک چیز کو جواب دیں گے.
یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں جواب نہیں دوں گا یا نکل جاؤں گا یا کوئی. دیکھیں اس قسم کے کم سے کم میں اپنی ریپوٹیشن کے لیے بڑا کلیئر ہوں اور میں اپنی ساکھ کو کبھی خراب ہونے اوور. محمود صاحب کیا آپ کو پتا تھا کہ اس کا این او سی نہیں ہے, یہ اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے, باقاعدہ طور پہ منظور شدہ یہ سوسائٹی نہیں ہے جہاں آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی؟ دیکھیں یہ تو ایک ورژن ہے نا کہ یہ منظور, اس پورے رو میں اتنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک کمپٹیٹر دوسرے کو خراب کرنے کے لیے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی وہاں پہ پہلی سوسائٹی تو نہیں بن رہی نا, وہاں پہ اتنے سارے بنے ہوئے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کمپیٹ کرتے ہیں, اس ملک میں بدقسمتی ہے کہ لوگ ہیلدی کمپٹیشن کو اوائڈ کر کے وہ ایک دوسرے پہ ہم الزام تراشیاں کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا آفس بھی ہے اسلام آباد میں, آپ جس کو بھی جو چاہیے آفس میں آ جائیں, جو چیز آپ کو پوچھنا ہے میں اسلام آباد میں ہوگا, جو پیپر دیکھنے آپ بیٹھ کے دیکھ لیں. آپ شامل تفتیش ہوں گے اس جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں؟ بھیا مجھے پتا نہیں, نہ مجھے بلایا گیا ہے. اگر مجھے بلایا جائے گا میں بالکل جاؤں گا اور کوئی جو تفتیش ہوگی اس کے میں جواب دوں گا. عمران اسماعیل صاحب انویسٹر تھے اس کے یا صرف سلیپنگ پارٹنر تھے؟ اسماعیل صاحب اس کے عمران اسماعیل اس کے چیئرمین ہیں, میں ایز اے انویسٹر ہوں, مگر انویسٹر ہونے کے باوجود میں آپ کو بتا دوں میں کسی سے بری ذمہ نہیں ہوں. میں بیٹھوں گا, اگر کوئی چیز ہوگا آئی ول سٹ اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولوی محمود صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. راجد صاحب, مولوی صاحب نے تو بڑا واضح کیا کہ میں اپنی ہر چیز سامنے لے کے آؤں گا, جو بھی میں تحقیقات کرے تفتیش کرے اس میں آنے کو تیار. دیکھیں میں صرف 2 کامنٹس دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان جو لوگ یہاں پہ جن کے نام آ رہے ہیں میں پرسنلی جانتا ہوں, اسپیشلی عامر کیانی صاحب کو. پہلے بھی ایک کیس میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی اور وہ اپنی پارٹی کے ہی لوگ تھے جن کی شرارت تھی, اور اس میں وہ کلیئر بھی ہوئے. پھر نیب نے بھی اپنی انکوائری لیول پہ اس کو ختم کیا. اپنی پارٹی کے لوگوں نے, یہ بھی انفارچونیٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے تھے ان کو عامر کیانی جیسا اسٹریٹ فارورڈ اور دبنگ آدمی جو ہے قابل قبول نہیں تھا. یہ تو چلیں بات, اس کو جو یہ بات ہے اس کی, کیونکہ میرے پاس تو ڈیٹیلز نہیں ہیں, لیکن میں نے تھوڑی سی اپنے طور پہ کل جب بات مجھے پتہ چلی تو میں نے کوشش کی کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک تو قطعاً ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے اگر کوئی کرپشن گڑبڑ ہوئی ہے تو آبویسلی تحقیقات ہونی چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں, چاہے وہ ہماری پارٹی عمران اسماعیل صاحب سے بھی ہمیں پارٹی کی طرف سے کبھی انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ کسی قسم کی کرپشن کو ڈیفینڈ کیا جائے ٹی وی پہ, یا الزام کو ڈیفینڈ کیا جائے. یہ الزام عدالت میں ڈیفینڈ ہونا ہے. عامر کیانی صاحب جائیں گے, لیکن ایک کامنٹ میں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایکچولی کرپٹ یا 2 نمبر ہوتے ہیں نا, اس طرح کے کام جو کرتے ہیں وہ اپنے ناموں پہ نہیں کرتے. اگر یہ ان سے غلطی ہو سکتی ہوئی ہو, نہیں تو عامر کیانی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب اپنا نام ڈائریکٹر کیوں لکھواتے اگر انہیں کوئی شیم اسکیم کا ایسا بنا ہوتا. آپ کو پتہ ہے بہت طریقے ہیں. تو البتہ میرا خیال ہے یہاں پہ اس بحث کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو ڈیٹیلز ہی نہیں ہے, لیکن ایک جنرل جو فیلنگ مجھے آ رہی ہے وہ یہ ہے. 1 منٹ کے اندر آپ نے فاروق امیر صاحب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے آج کے پروگرام کو, کہ کیا احتساب سب کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. جو بھی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہو اس کے دور میں اگر کوئی ایسے کیسز نکلتے ہیں بالکل انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر تو یہ کیس نیب میں جائے اور جو پرانی نیب کی پاورز تھی چیٹنگ پبلک لاج کی, تو پھر بالکل اس میں, اور اگر یہ جنرل کیس ہو تو اس میں بالکل گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ ریکور ہو, یہ جو بھی آگے انصاف کرنا ہے جو لوگ انویسٹرز کے ساتھ. لیکن اگر یہ اینٹی کرپشن کا کیس ہے تو میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں, اینٹی کرپشن کا کیس کبھی آتا ہے سٹیپ نمبر 1 سٹیپ نمبر 2 سے آگے گیا ہی نہیں ہے, تو یو کین سے کہ یہ نو گو اٹ از اے نان اسٹارٹر. آپ کو پتہ ہے فاروق امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام وقت دینے کا. راجہ یاسر معین صاحب تشریف لائے, آپ کا شکریہ. میجر خرم روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.